हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की स्तुति हो, तो सना हो, खुदावंद को मुबारक कहते हैं इस बात के लिए कि हमारा यीशु हमारे दरमियान में है। और हमने बड़ी खूबसूरत वर्शिप की, हम गीत गा रहे थे कि संग हमारे वो होगा, दिया है जिसने हमको लेने के लिए खुदावंद बहुत जल्दी आने वाले हैं। खुदावंद बहुत जल्दी आसमान पर ज़ाहिर हो, बाइबल में लिखा है कि उसका निशान जो है वो आसमान पर ज़ाहिर होगा और सारी दुनिया उसको देखेगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो क्या निशान होगा, व्हाट साइन विल दैट बी, कुड बी समथिंग अमेजिंग जो शायद हमने आज तक कभी देखा नहीं है, समथिंग अमेजिंग, समथिंग बिग, और एक ऐसी चीज़ जो कि पूरी दुनिया में नजर आएगी एट द सेम टाइम। एंड एज वी ऑल नो कि कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है, दुनिया जो है वो उसका सिस्टम ऐसा है। लेकिन क्या है कि खुदावंद बाइबल में बताती है कि हर आँख उसको देखे, हर आँख उसको देखे। और मैं समझता हूँ निशान ऐसा होगा कि ये जो हमारे ऊपर ये जो डोम है, ये जो हेवन है, ये आसमान है जिसको हम देख रहे हैं, उसको देख करते रहेगा और आसमान खुल जाएगा। यू वुड बी एबल टू सी कि ऐसा आसमान जो है वो हिस्से कर दिए उसके, और उसके अंदर से लोग इसको साइंसदान जो मर्जी कहेंगे ये पोर्टल है, ये ऐसे है, वैसे है, ये शॉर्टकट है, इनटू हेवन देयर आर पोर्टल्स, उसके अंदर से गुजरे तो दूसरी साइड पे कम पहुंच जाएंगे, थिंग्स लाइक। आई बिलीव कि दैट वुड बी द साइन कि जिसमें यीशु मसीह एकदम आएंगे और हेवन को दो हिस्से कर दिया जाएगा और खुदा यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ अपने जलाल के साथ हमारे दरमियान में आएंगे और अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। इफ्सियों के खत में हम जाएंगे, उसके पहले बाब में, तो दिस इज द बुक वी आर स्टडीइंग, और इस कलाम जो हम सीख रहे हैं, इस किताब को हम सीख रहे हैं, खुदा का शुक्र कर रहे हैं इस बात के लिए कि जिंदा किताब को, जिंदा कलाम को खुदा ने हमारे लिए रखा है। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 1। मैं पैसे जल्दी से पढ़ूंगा, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको सिखाने के लायक हैं। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल है। किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी, यीशु मसीह का, मसीह यीशु का रसूल। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ये खुदा की मर्जी से, अगर हम खिदमत में हैं तो ये खुदा की मर्जी से, अगर हम कलाम सुनाना चाहते हैं तो ये खुदा की मर्जी से, अगर आप गीत गा रहे हैं खुदा की मर्जी से, आपके पास जो कुछ भी है ये सब कुछ खुदा की मर्जी से है। तो हमारा तर्ज गुफ्तगू भी ऐसा ही होना चाहिए, नॉट लाइक कि मेरी वजह से दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। नो, इट्स नॉट द केस। मेरी वजह से दुनिया हरी भरी नहीं है, मेरी वजह से बारिश नहीं होती, मेरी वजह से बादल नहीं, खुदावंद की मर्जी से सब कुछ जो खुदावंद चाहता है वो करता है। हाँ, हमें क्या करना है कि हमें उस मर्जी के साथ कंप्लाई करना है, हमें उस मर्जी के साथ जुड़ना है। हमें क्या बाइबल सिखाती है कि जब हम दुआ करते हैं तो लिखा है कि तुमने कहना है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसी जमीन पर भी पूरी हो। दैट मीन्स कि हमारी जिंदगियों को डिफाइन जो करता है वो खुदा करता है। If somebody defines our lives, that is the Lord God Himself। और खुदा की मर्जी कब आपकी जिंदगी में पूरी होती है? When you submit to the Lord, जब आप खुदावंद के सामने झुकते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि आपके घर में कब कोई आ सकता है? जब आप दरवाजा खोलेंगे। If you allow somebody in, then that person will come in, ठीक है ना? और यीशु ने ये कहा था कि अगर तू, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ, अगर तू चाहे तो खोले और मैं तेरे पास अंदर आऊंगा। तो खुदा की मर्जी कब हमारी जिंदगी में पूरी होगी? जब खुदा हमारी जिंदगी में। और बाइबल हमें ये सिखाती है बड़ा क्लियरली कि खुदावंद ने कहा था कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप भी कामिल है, पाक बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप भी पाक है। और हमें पाकीज़गी के ऊपर बड़ी ज़्यादा हमें इसको अहमियत देनी है, क्योंकि बाइबल हमें ये कहती है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे, खुदावंद को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद को देखें, and there are people in the world जो कि बाइबल की हिस्ट्री में जिन्होंने खुदावंद को देखा। हमारा बाप इब्राहिम जो था खुदावंद के सामने बैठकर जैसे दोस्त बात करते थे वैसे बात किया करता था। हमारा जो नबियों का नबी कहें, मूसा नबी जो है सबसे बड़े नबी जो है बताने जाते हैं पुराने जमाने के, पुराने आयत के, तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद के साथ रूबरू बात की। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो नबियों से भी बड़ा कहलाया, उसने खुदा यीशु मसीह को अपने रूबरू देखा।
تو ان سب تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ایلیا نبی ایسا پاک تھا کہ وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا گیا, اس نے موت کو نہیں دیکھا. ہنوک ایسا پاک شخص گزرا کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. سو خدا کی مرضی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں پوری ہو, آپ کو خداوند کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں ہو, آپ کو پاکیزگی کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکیزگی حاصل ہو تو آپ کو مسیح یسوع کا لہو چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع کا لہو آپ کی زندگی میں آئے تو آپ کو توبہ اور بپتسمہ کرنا ہوگا. آپ کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر خداوند کی مرضی کیسے پوری ہوتی ہے؟ آپ کی زندگی میں جب خداوند کا روح آپ کو مل جاتا ہے, خداوند کا روح آپ پر میل دیا جاتا ہے. تو اس بک کا تھیم ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کے روح کا کام کیا ہے. اور یہی چیز پالوس نے کہی کہ میں خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہوں. ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایمان دار ہیں. ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے. کہاں پر برکت بخشی ہے؟ آسمانی. ہم نے بھی ذکر کیا کہ مرضی کہاں پر پوری ہوتی ہے؟ آسمان میں پوری ہوتی ہے. مرضی کہاں پر خداوند کی پوری ہوتی ہے؟ آسمان میں. اور ہم کو برکت کہاں سے ملے گی؟ آسمانی مقاموں سے. جب ہم فرائیڈے کو لائیو کر رہے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں, لارڈس پریئر کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم نے کہنا ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان. That shows something کہ ہماری برکت کہاں سے آئے گی. اگر میں لکھے نا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف, میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند کی طرف سے. So source of blessing کو پہچانیں. Remember that your blessing will come from heaven. دنیا میں بڑی دنیا کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں. لوگ جاتے ہیں بابوں کے پاس, پیروں فقیروں کے پاس, پتہ نہیں کس کس کے پاس جاتے ہیں, تعویذ کراتے ہیں, جا کے یہ پتلا دب دے ہو, پکڑ دو, ادھر لکیر کر دو, یہ تیل لے لو, یہ ٹھوک دینا اپنی دلیل پر, یہ کرنا جڑا ٹپے گا ان سب سے پہلے کچھ بھی یہ ہانڈی اس میں یہ ڈال کے اس کو کھلا دینا, تکیے کے نیچے یہ رکھ لینا, وہ رکھ, اس طرح کی 100 چیزیں ہیں. لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برکت کہاں سے آئے گی؟ آسمان. دنیا کے معبود محض بت ہیں. برکت اگر آئے گی تو آسمان کی طرف سے. برکت میں آپ کو نہیں دے سکتا, آپ مجھے ہم ایک دوسرے کے برکت کی دعا کر سکتے ہیں, لیکن برکت کا جو سورس ہے وہ آسمان کی طرف سے. آسمانی مقاموں میں سے خداوند نے ہمیں برکت, روحانی برکت بخشی ہے. اور کس میں برکت بخشی ہے؟ مسیح میں یہ برکت بخشی ہے. کیونکہ وہی مسیح جو تھا زمین پر بھی آیا ہمارے لیے, وہی آسمان پر چڑھ گیا. ہاللیلویا. اور لکھے کہ ہمارا وہ مددگار ہے. اب وہاں پر بیٹھ کر وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے کہ روز آپ پر الزام لگاتا ہے. آپ سے کچھ چھوٹی بڑی غلطی ہوئے ابلیس خدا کے سامنے الزام لگاتا ہے, کہتے ہیں دیکھ تو نے اس کو بڑا بلیس کیا تھا, اب دیکھ اس نے یہ کام کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ دیکھ میرے ہاتھ اس میں وہ کیل لگے ہیں جو اس کے نجات کا باعث ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچے غلطی کرتے ہیں, ماں باپ کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے چھاڑ دو, کوئی نہیں, اس نے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, میرے سے بات کریں, ڈونٹ وری. بچے وغیرہ جو جا, بڑے بھائی بھی ایسے کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب ہماری اسکول میں لڑائی کرتے تھے تو بڑے بھائی ہے جو بڑے دوست ہوتے تھے, کزن وغیرہ, ہم لوگ آ دیتے تھے کہ چلا جاتے ادھر سے بات, اور پھر وہ خود ہی ہمارے بہاف پر لڑائی شروع کر دیتے تھے, فائٹ شروع کر. تو یہی کام یسوع مسیح ہمارے لیے کرتے ہیں, بیکاز وہ ہمارا بڑا بھائی ہے. ہاللیلویا. وہ ہماری بہاف پر جنگ کرتا ہے, اور اس نے آسمان میں بیٹھ کر, اور یہ وجہ ہے کہ زندہ یسوع کیوں ہماری زندگیوں میں امپورٹنٹ ہے. Why is it so important to have the resurrected Christ in the life? کیونکہ ہمارے لیے جو ڈیفینڈ کر رہا ہے, ہمارے بہاف پر جو لڑ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی ساڈے نبی نے ساڈی جڑا جدو آخرت آنی تو انہوں نے اتنے ساڈے لیے جڑا شفاعت کر دینی, لیکن وہ قبر میں پڑا ہوا. لوگوں کے نبی, لوگوں کے بابے, لوگوں کے پیر, لوگوں کے فقیر, جو بھی کچھ ہیں, لوگوں کے لیڈرز جو ہیں, دنیا کے مذہب کے لیڈرز جو ہیں, وہ سارے اپنی اپنی قبروں میں لے گئے. اور ہر ایک کو
جو ہے وہ کسی دوسرے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں میرے لیے دعائیں کریں, میرے اوپر اس طرح کی برکتیں بھیجیں, لیکن خداوند یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ جائے, میرے باپ کے گھر میں مکان ہے, میں جہاں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگے, اور میں آخری دن تمہیں مردوں میں سے زندہ کروں گا. کوئی بھی شخص آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے, دنیا میں کوئی بھی مذہب دے, دنیا میں کوئی بھی مذہب آپ کو اٹھا کے کہے آپ یہ بن جاؤ گے, آپ ساڑھے مذہب چاہے, انہیں کہو کہ do you give me that guarantee کہ مردوں میں سے اٹھا لیا جائے گا, do you give me that guarantee کہ ابھی میرا مکان جو ہے وہ آسمان میں بن رہا ہے, do you give me that guarantee that I have a property in my name in heaven. اس نے کہا کہ تیرا مال جو ہے وہاں پر ہے جہاں چور چوری نہیں کر سکتا, ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اس لیے اس نے کہا کہ خداوند نے مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہم کو روحانی برکت بخشی. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش کر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں, اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے ہی مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں, تاکہ اس کے اس فضل کی جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. تو خدا کا شکر ہے. یہاں پر دو تین چیزیں ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ if you go to the next level of Bible study, if you go to seminaries, وہ آپ کو ایک چیز پڑھائیں گے, اس کو کہتے ہیں کیلوینزم. کیا کہتے ہیں؟ کیلوینزم. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیلوینسٹ اپروچ یا کیلوینزم ایک ٹیچنگ ہے. پوری کلیسیا جو ہے وہ دو طرح کی ٹیچنگ میں ڈیوائیڈڈ ہے جو کہ مین اسٹریم چرچز ہیں. آدھے کیلوینسٹ ہیں اور آدھے جو ہیں وہ آرمینین جو ٹیچنگ ہے اس کو مانتے ہیں. اس کے اوپر کبھی بھی بحث ہوگی میں آپ کو بتاؤں. کیلوینسٹ اپروچ جو ہے اس میں ایک چیز ہے یہ جو آیت ہے نا کہ بنائے عالم سے پیش کر, بفور ایوری تھنگ ایلس ہوتا ہے. تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خداوند نے دنیا کو بنانے سے پہلے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ کون نجات پائے گا اور کون نجات نہیں پائے گا. وہ یہ بلیو کرتے ہیں. Do you think it's fair? No. It's not fair. کیونکہ بائبل ہمیں یہ نہیں سکھاتی. لیکن جان کیلون ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے ہمارے چرچ ہسٹری کا, اس نے یہ بات کہی تھی. اس کی یہ تھیوری ہے اور اس تھیوری کو ٹیولپ تھیوری کہا جاتا تھا, جس میں ہی بلیوڈ کہ لمیٹڈ اٹونمنٹ ہے, یعنی کہ سب کے لیے یسوع نہیں بنا, سب نجات نہیں پا سکتے. اور پھر یہ بھی تھا کہ پری ڈیسٹینیشن اس کو کہا جاتا ہے, پری ڈیسٹینیشنزم کہا جاتا ہے. تو ان آیات پر یہ چیز بیس کی جاتی ہے کہ ہمیں پہلے سے خداوند نے ڈیسائیڈ کیا. سو دیر آر ٹو ٹائپ آف پیپل. ایک وہ جو کہ پری ڈیسٹینڈ ہے ٹو بی ان دا ہیون, اینڈ دیر آر پیپل ہو آر پری ڈیسٹینڈ ٹو بی ان دا ہیون. آپ ساری زندگی اچھی زندگی گزاریں, ساری زندگی نیکیاں کریں, توبہ بھی کریں, سارا کچھ کریں, لیکن کیا ہوگا کہ اگر آپ کے لیے ہیل لکھی ہوئی ہے تو زندگی کے اینڈ پہ آ کے آپ گر جائیں گے اور آپ ہیل میں چلے جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ہیون لکھا ہو اور ساری زندگی آپ گند ڈالتے رہیں, ساری زندگی آپ گناہ کرتے رہیں, لیکن آخری ٹائم پہ آ کے ہو سکتا ہے آپ کو موقع مل جائے, جیسے وہ ڈاکو کی مثال ہے, اور آپ بادشاہ میں چلیں گے. نہیں, ایسا نہیں. بائبل یہ نہیں سکھاتی. بائبل یہ سکھاتی ہے کہ خداوند نے جو بنایا عالم سے پیش کر انتظام کیا تھا وہ نجات کا انتظام کیا تھا. اس نے انڈیویجولز کے لیے نجات کا نہیں, اس نے سب کے لیے نجات کا انتظام کیا. ہاللیلویا. خداوند نے اپنی نجات کا دروازہ کھولا تھا, اور اسی لیے خداوند خدا جو ہے وہ تثلیث ہے, خداوند خدا ثالوث ہے, خداوند جو ہے وہ ٹرائیون ہے. جو غیر مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند ان کا خدا جو ہے وہ تین میں ایک اور ایک میں تین کیسے ہو سکتا ہے, اس کا ایک ریزن ہے, کیونکہ خداوند خدا کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اگر ہیں یا نہیں ہے, دنیا ہے یا نہیں ہے, فرشتے ہیں یا نہیں ہے, کچھ بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن خداوند کی ذات ہے, کیونکہ وہ ازل سے ہے. ہاللیلویا. سو کیا ہوا کہ جب خداوند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انسان کو, بائبل میں لکھے کہ آؤ ہم بنی نوع انسان کو اپنی شکل پر بنائیں. کس سے مشورہ ہو رہا ہے؟ باپ بیٹا اور قدس آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. ہاللیلویا. دنیا میں اور کچھ نہیں ہے. آؤ ہم انسان کو بنائیں اپنی شبیہ پر. اور اس وقت جو ہے وہ اگر یہ سوال اٹھتا ہے
لیٹس سے روح القدس کہتا ہے باپ سے کہ لیکن یہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اگر یہ گناہ میں گر گیا تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ بیٹا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آیت عبرانیوں کے خط میں میرے ساتھ دیکھیں، لیٹر ٹو ہیبروز اور اس کا 10واں باب اور اس کی 5 یہ بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہوئے کون؟ دنیا میں آتے بیٹا کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا ہے، پوری سخت قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے برقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ سو کیا ہوا کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح کب سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے؟ ازل سے۔ کب سے؟ ازل سے ذبح کیا۔ سو آسمان میں قربانی کے لیے مسیح نے یعنی بیٹے نے جو کہ خداوند کی ذات کا دوسرا قلم ہے، اس نے اپنے آپ کو شروع سے ہی ذبح ہونے کے لیے پیش کیا تھا۔ ہاللیلویا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر خدا کو معلوم تھا کہ یہ انسان نے گناہ ہی کرنا تھا تو پھر خدا نے اس کو کیوں بنایا؟ خدا کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، خدا کو کوئی سرپرائز نہیں کر سکتا۔ تو میں نے تب ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کی بدتمیزی کی ہے ان کے ساتھ، یعنی کبھی ایسا خطا کی ہے؟ بڑی دفعہ جوتیاں بھی پڑی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے بچوں نے بھی کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں ہاں جی ان کو بھی پڑتی ہیں کبھی کبھی۔ تو میں نے کہا آپ کو جب پتا تھا کہ آپ ایسے ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا تو آپ نے بچوں کو کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی تو ایسا کریں گے۔ کہتا نہیں لیکن وہ تو ہماری شادی اور ہماری محبت کا جو ہے حل ہے۔ تو میں نے کہا یہی خداوند کی بھی ذات کا عنصر ہے کہ خدا نے اس لیے آدم اور حوا کو بنایا یہ جانتے ہوئے کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند نے پیار کیا تھا حالانکہ، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ گناہ میں گر گیا تو اس کو بچانے کے لیے میرے پاس اس کا کفارہ بھی ہے، اور یہ مسیح وہ کفارہ ہے۔ سو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ازل سے بنایا ہم سے پیش کر، اس سے پہلے کہ دنیا بنائی جاتی خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ مقرر کر دیا کہ ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ امیجن کریں ابھی دنیا نہیں بنی، ایک گیت ہے کہ اباؤ آل پاورز وہ ہم گاتے ہیں، اس میں یہ کہتا ہے کہ جب وہ صلیب پر تھا اس کے دل میں اس کے ذہن میں کیونکہ وہ خدا ہے ہمارے سب کے نام چل رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ امیجن کریں کہ اس سے پہلے کہ دنیا کی بنیاد رکھی جائے، کونے کے سرے کا پتھر یسوع جو ہے وہ اس کے اوپر وہ دنیا بنائی جاتی، آپ کا نام جو ہے وہ خداوند کے ذہن میں تھا۔ ہاللیلویا۔ God knew about you۔ خداوند کو پتا تھا کہ بہن ریڈی نام کی جو ہے ایک بیٹی آکٹیویا نام کی 2017 میں یسوع مسیح کے پاس ایک دنیا کی کریشن کی 6-7 ہزار سال کے بعد ادھر بیٹھ کر ورشپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ خداوند کو یہ پتا تھا کہ ایسی یہاں پر کھڑا ہو کر آج بول رہا ہے، خداوند کو پتا تھا کہ میرا بھائی ندیم جو ہے ادھر جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ ایوری تھنگ از پریڈیسٹنڈ ان گاڈس پلان۔ لیکن یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ میں ادھر بیٹھوں گا؟ یہ آپ نے۔ تو خداوند نے کیا کیا ہے کہ خداوند کو یہ معلوم ہے ہر ایک چیز کا، لیکن خداوند نے فیصلہ جو ہے وہ ہماری بات کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آزاد مرضی۔ کیا کہتے ہیں؟ آزاد مرضی، انڈیپینڈنٹ چوائس، کیونکہ اس مرضی کے وسیلہ سے، اس چوائس کے وسیلہ سے، اس فیصلے کے وسیلہ سے، اس چناؤ کے وسیلہ سے جو ہم نے کیا ہے، ہم خدا یسوع مسیح میں اب شامل ہیں۔ اور لکھا ہے کہ ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مغفرت یعنی قصوروں کی معافی، اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی کام آپ شریعت کے سارے اقوال پر عمل کریں، you will still not be saved، کیونکہ ایمان سے نجات ہے۔ نجات عمل سے نہیں ہے، نجات اس لیے نہیں ہے کہ میں سبت رکھتا تھا، نجات اس لیے نہیں ہے کہ میں نے عید کو منایا، نجات اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کی، نجات اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ قتل نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا، چوری نہیں کی، یا میں نے بت کی آگے پوجا نہیں کی۔ نجات کے باعث میں چوری نہیں کرتا، ہاللیلویا، اس لیے میں چوری نہیں کرتا، اس لیے میں قتل نہیں کرتا، کیونکہ میں نجات پا چکا ہوں۔ اور نجات کیسے ہے؟ لیکن کہ فضل کے وسیلہ سے مفت میں نجات ہے۔ ایک اور چیز یاد رہے کہ نجات ریوارڈ نہیں ہے، salvation is not your reward، یہ آپ کی اجرت نہیں ہے،
آپ کی آمدن نہیں ہے، جیسے آپ سارا ویک کام کرتے ہیں، سارا منتھ کام کرتے ہیں اور آپ کے بینک میں تنخواہ آتی ہے، نجات آپ کی تنخواہ نہیں ہے، نجات آپ کا بونس ہے، حالانکہ نجات آپ کو بخشش میں دی گئی ہے، جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ آپ کو دیا گیا۔ کبھی بخشش کس کو کہتے ہیں؟ ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور خوشی سے اس کے گھر والے جو ہیں وہ نرسوں کو اور جو وارڈ بوائے ہیں ان کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بخشش ہے، کیونکہ اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں، بچہ کسی طرح پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو وہاں پہ ویسے کھڑے تھے، لیکن ان کو بخشش ملی because they didn't deserve to be having that money، لیکن کیا ہوا ان کو وہ دیے گئے۔ This is how salvation is، کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے مفت میں ہمیں، اسی لیے دنیا کے لیے نجات پانا اتنا مشکل ہے کہ it's so easy، people think it's too good to be true and they do not believe that۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ نجات پالو، کیونکہ دنیا جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے کہ ہم جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے پہاڑ پہ چڑھیں گے، ہم تپسیا کریں گے، ہم جو ہے کاشی کی پہاڑی پر جائیں گے، وہاں پر ہم جو ہے وہ اتنے ڈول پانی کا جو ہے اتنے ڈول دودھ پہ ڈال دیں گے، ہم مریم آباد کے میلے میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم گھٹنوں کے کونیوں کے بل الٹے پیر ننگے پیر میں اینے 100 میل چل جانے پھر مجھے چڑھنا کوئی جا کے تھوڑی برکت نہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کہا کہ اگر تو اپنے منہ سے کہہ ہی دی، ہاللیلویہ، اگر تو اقرار ہی کر لے تو نجات پائے گی، ہاللیلویہ، تو خدا کا شکر۔ اور پاک روح کا کیا اس میں رول ہے؟ اگر ہم آگے پڑھتے جائیں تو لکھا ہے کہ اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کی کثرت سے ہم پر بھید نازل کیا، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جس سے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا انتظام ایسا ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی۔ سو خداوند کیا کر رہا ہے کہ زمانوں کے پورے ہونے کا انتظام کر رہا ہے، ہاللیلویہ، انتظام کر رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب گناہ دنیا میں نہیں تھا، ایک زمانہ آیا جب گناہ آیا، پھر ایک زمانہ آیا جب طوفان آ گیا، ایک زمانہ آیا جب شریعت آ گئی، ایک زمانہ آیا پھر مسیح آ گیا، ہاللیلویہ، ایک زمانہ آیا جب روح القدس آ گیا، اور اب کیا زمانہ آ رہا ہے کہ جب ان تمام زمانوں کو ریپ اپ کر دیا جائے اور ان تمام زمانوں کا اینڈ کر دیا جائے، اور اس کا مجموعہ کیا ہوگا کہ مسیح کے اندر خواہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی ہو، لکھا ہے کہ ہم سب کو میراث ملے گی، ہاللیلویہ۔ ہمارے لیے خدا نے سب سے پہلے کیا مقرر کیا ہوا ہے؟ میراث مقرر کی ہوئی، میراث مقرر کی ہوئی، اور میراث کیسے؟ مثال دے سکتا ہوں اس کی میں، بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یشوع نے بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان میں لے کر گیا تو ان کو کیا دیا اس نے؟ میراث، ان کو گھر دیے، ان کو زمینیں دی، ان کو جگہ لوٹی، ان کو اپنا اپنا گھر ملا، اور یہی چیز آسمان کی بادشاہی میں اصل یشوع، وہ جو یشوع تھا جو کہ بائبل میں پرانے عہد میں تھا، وہ مسیح کی تصویر تھا، لیکن اصل یشوع یعنی خداوند یسوع مسیح تھا، وہ یہ کام کریں گے کہ آپ کو بادشاہی میں لے کے جائیں گے، اور پھر آپ کو ایک گھر کے سامنے لایا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا ایڈیسن الفریڈ، ہاللیلویہ، کہا جائے گا کہ یہ تھا دس ہاؤس بلانگس ٹو یو، اگلے گھر میں جائیں گے تو لکھا ہوگا مور ایلبرٹ، ہاللیلویہ، خدا کہے گا یہ تیرا گھر ہمارے لیے میراث چنی۔ آگے جائیں گے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں اپنا گھر نہیں بنا پاتے، ٹھیک ہے نا، مارگیج نہیں لیتے، بہت مہنگا ہے، ساڑھے نہیں سکتا نہیں، لوگ کہتے جی، اور جتنا مہنگا آج کل دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے پراپرٹی لیڈر کے اوپر چلنا، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس دنیا کی پراپرٹی لیڈر پہ آپ ہیں یا نہیں، لیکن یعقوب سو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک لیڈر آسمان کی طرف جا رہا ہے، ہاللیلویہ، اور اس پر فرشتے اوپر جاتے اور نیچے آتے، اور وہ اس لیڈر کا ایسا اس پہ ہوتا، اور خداوند کا جلال اس کی زندگی میں تھا، اور پھر لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مولودہ روح کی مہر لگی ہے، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ خداوند نے دنیا میں پاک روح کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ آپ کو بیانہ دیا جائے۔ آپ جیسے پراپرٹی کی بات آپ نے کی ہے، تو آپ جب بھی کوئی چیز بائے کرتے ہیں،
किसी चीज को एक्वायर करते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी, तो आपको क्या देना पड़ता है? डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, बयाना रखना पड़ता है, और वो बयाना इस चीज का सबूत होता है कि दिस प्रॉपर्टी नाउ बिलोंग्स टू यू। हालेलुया। तो खुदावंद ने हमें वो मिरास देने के लिए जो उसने हमारे लिए वहां पर बनाई है, हमें क्या दिया है बयाने में? अपनी रूह दे। और इमेजिन करें कि खुदावंद की पाक रूह जो है, खुदावंद का रूह खुद खुदावंद की जात का हिस्सा है, एंड दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द हेवन। आसमान की सबसे प्रेशियस थिंग क्या है? खुदा का पाक रूह। और उसने वो आपको क्या दिया है? बयाने में दिया है, ताकि इस दुनिया में रहते हुए आप उस बयाने के साथ काम चलाएं, और आगे जब जाएंगे तो आपको मिरास मिलेगी। मोहर किस चीज से हुई है? पाक रूह के साथ। तो आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर पाक रूह को इसलिए मांगना है क्योंकि ये वो एडवांस पेमेंट है जो कि उस फुल पेमेंट के लिए, उस फुल ब्लेसिंग के लिए आपको मिलेगी। सो अभी तक अगर आपका बयाना नहीं आपको मिला तो आपको मांगना चाहिए। You must say कि खुदावंद तो मुझे ये एडवांस पेमेंट दे। I want you to bless me with the word। खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी रूह से भर दे, ताकि क्या हो? ताकि हम आसमान के उस बरकत को हासिल कर सकें जो आसमानी होता है, ताकि हम ले पालक हो सके, ताकि हम पाक और बेऐब हो सके, ताकि उसकी मर्जी में हम चल सकें, ताकि हम ज़मानों के पूरे होने के इंतजाम का हिस्सा बन जाएं, ताकि जब इस दुनिया को खुदावंद रैप अप करे तो वी आर रेडी। हालेलुया। ताकि कलीसिया जो है वो तैयार हो जाए, ताकि हमारी मिरास जो है वो हमारे लिए कंफर्म हो जाए, ताकि हम दूसरों तक खुदावंद के पैगाम करें। होली स्पिरिट विल डू दैट फॉर यू, और वो आपको खुदावंद का रूह जो है वो बरकत दे। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और मंजिलात